अच्छी बात यह है हुकूमत ने, रियासत ने इस सारी सूरत हाल के ऊपर एक जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो वर्ड्स ऑफ थैंक कह दे, मेरा ख्याल है कि और भी अच्छा होगा। लतीफ खोसा साहब का कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है तो उन्होंने इसी के मुताबिक बात कर, अच्छे भले एक स्मूथ माहौल को खराब करने की एक कहने की कोशिश होती है कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें उसको सोचना चाहिए कि पॉलिटिक्स क्या है। यूएई को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने सिर्फ उसकी सलामती के लिए काम नहीं किया, यूएई के तरक्की में बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान का। पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान से परेशान होता है तो यूएई को पाकिस्तान के साथ खड़े होने की जरूरत है, ना कि वो किसी और के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। वो तो ऐसा खेल रहे थे जैसे बच्चों को खिला रहे हैं। दुनिया में लोग खेलते हैं, खिलाड़ी खेलते हैं, वो अपनी क्लास को मेंटेन करते हैं, अपने लेवल को मेंटेन करते हैं, इन्हें शर्म ही नहीं आती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरिक डिजिटल के प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं मोहम्मद शहवैंस। इमरान खान साहब की सेहत के मायने के लिए जो 2 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था उसकी रिपोर्ट आ गई है, जिसके मुताबिक उनकी जो दाईं आँख है वो 6/9 पार्शल है, मतलब कि ऐनक लगाकर वो तकरीबन 70% ठीक है और दूसरी आँख बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा फील्ड मार्शल ने आज अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी सलामती के मशीर से मुलाकात भी की है। उन्होंने बहुत अहम गुफ्तगू की है और इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार ग्लोबल एडिटर मशरिक अशरफ सुहेल साहब। सर, रिपोर्ट हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पहले फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट सलमान सफदर भी गए, जिन्होंने कहा कि 85% उनकी बनाई, और ये खुद बानी PTI ने उन्हें कहा कि मेरी इतनी नज़र जो है वो कम हो गई है। और अब जब रिपोर्ट आई है जिसमें पम्स हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान में है, दूसरे अल-शिफा ट्रस्ट हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी, ये बहुत एक्सपर्ट हैं आई स्पेशलिस्ट जी, आई स्पेशलिस्ट। तो ये जो तमाम डेवलपमेंट हुई, पहले कहा गया कि 85%, 15% सिर्फ काम कर रही है, अब वो 70 तक आ गई है। तो ये वाकई किसी डील के लिए किया गया था कि कुछ रिलीफ मिल जाए? नहीं, ऐसा नहीं। मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह की जो हेलुसिनेशंस हैं या इस तरह के जो सेल्फ आप कह लें प्रोजेक्टेड, ठीक है, जो आप कह लें कि बातें हैं, उनसे अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक है, एक उनकी आंखों का मुआयदे कि मसला तो बना जी, आंख का प्रॉब्लम तो हुआ, और जैसे जैसे जो कुछ है वो सामने आ रहा है। एक टाइम पर बताया गया कि उनकी आंख का इलाज कराया गया है, उनकी कॉन्सेंट के साथ कराया गया है। तहरीक इंसाफ वाले उसके ऊपर वावेला मचाते रहे, शोर डालते रहे, उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक इशू है उसके ऊपर उनकी मर्जी के साथ, जो पेशेंट है उसकी मर्जी के साथ उसका इलाज बिल्कुल सर, और पिम्स में हुआ है। बड़ा एक आप कह लें कि हुकूमती इदारा है, बड़ा एक वेल नोन और बड़ा एक उसका एक क्रेडिबिलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट हैं सलमान सफदर जी, सलमान उनको मुकर्रर किया, वो जाकर मिलकर आए, उन्हें खान साहब ने बताया, तो वो उन्होंने जैसे बताया उनको वो उन्होंने कह दिया। पहले उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर अगले दिन कहा जी मेरा लफ्ज़ जो ठीक था वो समझा ही नहीं गया जी, और इस तरह से हो गया। इस तरह की चीज़ों से मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। और अब जो डॉक्टर्स हैं पिम्स के, जो आई स्पेशलिस्ट हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने जो तफसीली मुआयना किया है तो उनकी जो राइट आई है वो 6/9 है जी, 6/9 ऐसे ही है ना जी। मतलब ये है कि वो एक ऐसे तो नहीं जो एक नॉर्मल आंख होती है, लेकिन थोड़ा सा डैमेज हुई है, और ऐनक लगा लेंगे तो वो 70% तक जी देख सकेंगे। ऐनक के बगैर हो सकता है वो 15% ही हो, ऐनक भी तो सपोर्ट करती है ना बिल्कुल। तो वो एक मामला हुआ है ऐनक लगाना या ऐनक लगाने के बगैर, लेकिन एक फैक्ट है उनकी आइज़ का मसला बना है। और अच्छी बात यह है कि हुकूमत ने या रियासत ने या अदालतों ने या जेल हुकाम ने इस सारी सूरत हाल के ऊपर एक जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा किया है। उनका बर वक्त ट्रीटमेंट हुआ है, और वो ट्रीटमेंट का नतीजा हो, ये भी हो सकता है कि एक टाइम के ऊपर उनकी आंख 15% तक कमजोर हो गई, फिर जो ट्रीटमेंट हुई है, इंजेक्शन लगे हैं, उससे उनकी बिनाई जो सी है वो पहले 6/36 थी, हाँ, जो कम बेहतर होगा 6/9 पे आ गई, तो बेहतर हुई है। इसका मतलब है कि उनकी ट्रीटमेंट हुई है तो बेहतर हुई है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, और इस अच्छी चीज़ के ऊपर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो वर्ड्स ऑफ थैंक कह दे और साइन ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है, तो मेरा ख्याल है कि और भी अच्छा होगा। सर, PTI के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है और कहा कि हमें मेडिकल रिपोर्ट्स फराहम की जाएं, हमें अभी भी उन्हें कोई एतबार नहीं आ रहा, अदम एतमाद ही। लतीफ़ खोसा साहब को नहीं एतबार आना, क्या वजह है सर इसकी? अपनी अपनी आदत होती है ना। लतीफ़ खोसा साहब का कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो उन्होंने इसी के मुताबिक बात करनी, उन्होंने ऐसे ही करना।
بڑے زیرک وکیل ہیں, سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, گورنر رہے ہیں پنجاب کے. جی بالکل. پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے پہلے یہ. تو یہ جسے کہہ لیں کہ جہاں بھی ہوں گے یہ اسی طرح کے ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں رشتہ دار جو اس طرح کی خرابی پیدا کرنے سے پیچھے نہیں رہتے. تو یہ ان کی بات تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام, بڑے زیرک ہیں. میں نے آپ کو بتایا بالکل عام معمول کی زندگی میں بڑے اچھی باتیں بھی وکیل بھی اچھے ہیں, وکیل بھی اچھے ہیں, لیکن ایک ایجنڈا ہے اس کے اوپر جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایک پلانڈ بات ہوتی ہے جو وہ کر رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو سلمان اکرم جیسے لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرنا چاہیے کہ وہ بات کریں, اور یا بیرسٹر گوہر ہیں. سر جب ان کا چیک اپ ہوا تو اس کے بعد علامہ ناصر عباس اور بیرسٹر گور وہاں ہاسپٹل میں پہنچے اور ان کی موجودگی میں چیک اپ کے بعد بریفنگ دی گئی کہ کیا کیا معاملات. ہاں, تو ان لوگوں نے کیا کہا, ان سے بات کروائیں نا جی کہ یہ پریس کانفرنس کریں. لطیف کھوسہ صاحب وہ جسے کہہ لیں کہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, وہ خواہ مخواہ درمیان میں, ٹھیک ہے یار آپ سپریم کورٹ کی یہ بات کہہ رہے ہیں, آپ کو تو ایسے ایسے چیزیں کریں گے. اب یہ اچھے بھلے ایک سموتھ ماحول کو خراب کرنے کی ایک کہہ لیں کی کوشش ہوتی ہے اس طرح کی بات کرنا. اٹ از ناٹ اے فیئر میٹر, اچھی بات نہیں ہے. اور میں بار بار ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, اس کو سوچنا چاہیے کہ پولیٹکس کیا ہے, ڈیموکریسی کیا ہے, کیا وہ واقعی سیاست کر رہے ہیں اور جمہوریت کے لیے کام کر رہے ہیں, یا ان کے کوئی عجیب و غریب ایجنڈاز ہیں اور عجیب و غریب ان کی نیریٹیوز ہیں جس کو وہ ٹو کرتے رہتے ہیں. اب ریاست سے الگ ہو کر کس طرح سے آگے جا سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا, پاسبل نہیں ہے. اچھا سر, یہ جو تمام اس بیماری کو لے کر باتیں ہو رہی تھیں جس میں ڈیل کی باتیں بھی ہو رہی تھیں, ڈیل کی بھی ہو رہی تھی, کچھ تدبیر بھی کہہ رہے تھے جس میں یو اے ای بھیجنے کی بات بھی تھی. بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا کہ ہم میڈیکل بیس پہ ان کو باہر بھی بھیج سکتے ہیں یا بنی گالہ بھی شفٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ جو تمام معاملات ہیں اب تو ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہیں ٹریٹمنٹ کے بعد, تو یہ معاملات تمام ٹھپ ہو جائیں گے یا ابھی بھی کوئی تدبیر چل سکتی ہے آگے؟ ایسی چیزیں اور ایسی باتیں کہ انہیں یو اے ای بھیجا جائے گا یا انہیں بنی گالہ بھیج دیا جائے گا یا انہیں جیل میں دوسری میں شفٹ کر دیا جائے گا یا ان کی ٹریٹمنٹ کسی ہوٹل میں کرائی جائے گی یا ان کو کوئی الگ, یہ ساری ہی باتیں ایٹ اے ٹائم ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تمام آپشنز انڈر آبزرویشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سے جو بہتر ہے اس کو چوائس کیا جاتا ہے کہ یار یہ کمپیریٹیولی ایک بہتر صورتحال ہے, اس کو ہم اختیار کر لیں تاکہ مسئلہ اچھے طریقے سے سیٹل ڈاؤن ہو جائے. اور وہ بہتر چوائس جون سی ہے اس میں اگر دونوں فریق کی کانسنٹ شامل ہو اور وہ مشورے سے یہ کام کریں تو اور بھی اچھا ہو سکتا ہے. یہ سارا کچھ ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ چیزیں ان کے اوپر بات ہو رہی ہے نا, اس پر فیصلہ تو نہیں ہو رہا. فیصلہ تو وہی ہونا ہے. فیصلہ کیا ہوا کہ انہیں پیمز میں آج چیک کرایا گیا, کل چیک کروایا گیا, ڈاکٹرز نے ان کی آنکھ کا تفصیلی معائنہ کیا اور اس کی جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ وہ 70% اینک کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں, رائٹس ہیں سر. آپ اور لیفٹ ان کی بالکل ان کی سسٹرز ہوں یا باقی پارٹی کے رہنما ہوں, وہ اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ذاتی معالجین سے ان کا علاج کروایا جائے. ان کا مطالبہ ہے, ان کا رائٹ ہے, وہ کہتے رہے کرانا چاہیے, کروا دے. مجھے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں میرا مطلب ہے کہ چیک وہیں جا کے کرنا ہے, ذاتی والے جا کے چیک کرنا. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ہمیں گھر کا کھانا دے دینا چاہیے ذاتی موالے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مطالبات جتنے بھی ہیں جی وہ جو کیے جا رہے ہوتے ہیں, جن سے کیے جا رہے ہوتے ہیں, انہوں نے پھر ساری چیزوں کو چیک کر کے طے کرنا ہوتا ہے کہ کس کو ماننا ہے, کس کو نہیں ماننا یا کس کو کتنا ماننا ہے. تو اس کو نارمل میں ہی دیکھنا چاہیے, اس پر شور نہیں ڈالنا چاہیے, اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اور ویسے بھی سر جب ان کا کل چیک اپ ہو رہا تھا پیمز میں تو بلایا گیا تھا ان کی فیملی کو بھی اور پارٹی رہنماؤں کو, اور یہ نہیں گئے, لیٹ گئے. ڈاکٹرز انتظار بھی کرتے رہے اور اس کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں, پھر ان کے سامنے ہی بریفنگ دی گئی کہ یہ معاملات ہیں. دیکھیں نا, اپنی آپ غفلت اور اپنی غلطی کو تو دیکھتے نہیں, اپنے رویے کو بھی نہیں دیکھتے ہیں. یہ بڑی غلط چیز ہے. آج یو اے کی قومی سلامتی مشیر سے فیلڈ مارشل نے ملاقات بھی کی ہے, اس پر بات کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. خالق نے کائنات تخلیق کی, انسان نے زمین پر بستیاں بسائیں, تاریخی عمارتیں ماضی کو حال میں زندہ رکھتی ہیں, نئی جمالیات کی تشکیل کرتی ہیں. شہری اور صنعتی معاشرت, ماحولیاتی تبدیلیاں, پھیلتے شہروں اور بدلتے سماج سے متعلق شہر آثار میں سوالات اٹھائیں گے, شہروں کے جدید بدلاؤ کا تجزیہ کریں گے, اربن ایشوز پر بات ہوگی, ہیریٹیج کے تحفظ کو زیر بحث لائیں گے. دیکھتے رہیے شہر آثار, مشرق ڈیجیٹل پر غافر شہزاد کے ساتھ.
ویلکم بیک ناظرین، آج کی بات پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر سے ابوظہبی میں نائب حکمران اور متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی مشیر شیخ طاہنون بن زید ال نہیان نے ملاقات کی ہے۔ اس میں ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یو اے کی سیکیورٹی پاکستان کی سلامتی کا لازمی جزء ہے۔ سر یہ جو بات ہے، باقی باہمی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، تو مین کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یو اے جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے انڈیا کے ساتھ الائنس بھی کر سکتا ہے، تو پاکستان کا سعودی کے ساتھ الائنس ہوا، دفاعی معاہدہ ہوا، تو اس بیان سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو ایکسپینڈ کر سکتا ہے سعودی عرب والے معاملے کو اور یو اے ای کے ساتھ؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایکسپینڈ کرنا تو ایک بڑی دور کی اور بڑی الگ بات ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی ملک ہے، ہمارا جو دوست ملک ہے، اس کی اگر سلامتی کو یا اس کے اگر دفاع کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہمارے لیے وہ ایک کویشچن ہوگا، چیلنج ہوگا، ہم ضرور اس کے بارے میں کنسرن ہوں گے۔ اور فیلڈ مارشل نے یہی کہا ہے کہ یو اے ای کا جو دفاع ہے وہ ہماری سلامتی کا ایک لازمی جزء ہے۔ تو پاکستان اپنے دوستوں کی سلامتی اور ان کے حفاظت اور ان کی خود مختاری، ان کے دفاع کے لیے آلویز کانشیس ہوتا ہے۔ یو اے ای ہو، قطر ہو، سعودی عربیہ ہو، ترکیہ ہو، ایون ایران ہو یا کوئی اور ملک ہو اس خطے کے علاوہ، ملائیشیا، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، بالکل، تو پاکستان اس کے لیے ایک بڑی پازیٹیو اور بڑی اسٹرانگ اپروچ رکھتا ہے اور اپنی حدود کے مطابق اور اپنے تعلقات کے مطابق ہر وہ قدم اٹھانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یو اے ای جو ہے وہ ہمارا دوست ملک ہے اور یو اے ای کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان نے صرف اس کی سلامتی کے لیے کام نہیں کیا، پاکستان نے یو اے ای کی ترقی میں بالکل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت بڑا کردار ہے پاکستان کا۔ ایسے یہ جو یو اے ای کی سب سے بڑی، دنیا کی سب سے بڑی جو ایئر لائن ہے امارات، جی ٹھیک ہے، اس ایئر لائن کی بنیاد ہی پاکستان نے رکھی، پاکستان کی جو پی آئی اے انہوں نے رکھی۔ ایسے ہی یو اے ای کے صحراؤں کو گلزاروں میں بدلنے میں پاکستان کے مزدوروں نے، پاکستان کے محنت کشوں نے اپنی زندگیاں دی، اپنا وقت دیا، دن رات ایک کی، محنت کی، جدوجہد کی۔ بالکل، پاکستان نے یو اے ای کی انٹرنیشنل آپ کہہ لیں کہ سپورٹ میں بہت بڑا رول پلے کیا اور کرتا ہے۔ یہ باتیں جو یو اے ای کے حکام ہیں نا، انہیں ذہن میں رکھنی چاہیے، خاص طور پر اس وقت جب وہ انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ ہی جسے کہہ لیں کہ پینگے بڑھانے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ میں یہی نہیں کہتا کہ آپ کسی ملک کے ساتھ اپنے تعلقات نہ رکھیں، شوق سے رکھیں، انڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات 100 بسم اللہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ انڈیا کو یہ میسج ضرور دیں کہ ہمارے اور آپ کے تعلقات پاکستان کی قیمت پر نہیں ہونے چاہیے۔ پاکستان اگر افغانستان سے پریشان ہوتا ہے، افغان طالبان کی عبوری حکومت سے پریشان ہوتا ہے، تو یو اے ای کو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ وہ کسی اور کے لیے سافٹ کارنر رکھے۔ ہم تو کہتے ہیں پاکستان آپ کا دوسرا گھر ہے، اور آپ آتے ہیں ہر سال یہاں پہ شکار بھی کرتے ہیں، پرندے بھی مارتے ہیں، انجوائے بھی کرتے ہیں رحیم یار خان میں، اور ہر طرح کی ہماری طرف سے مہمان نوازی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو میرا خیال ہے کہ خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا۔ باقی پاکستان آلویز ود ہز فرینڈس اینڈ سسٹر اسٹیٹس الانگ ود دیم۔ سر پاکستان تو افغانستان کے لیے بہت اچھی سوچ رکھتا ہے، جو کہ باز ہی نہیں آ رہے ہیں۔ یو اے تو ہمارا بہت اچھا دوست ہے۔ سر میچ پاکستان ورسز انڈیا، اور اس پہ بڑے مارجن سے پاکستان ہار گیا، اس میں مینجمنٹ فیلئر کی بہت بات ہو رہی ہے کہ پاکستانی کرکٹ میں اور کرکٹ بورڈ میں سیاست کی جو مداخلت ہے اور جو ٹیم کی سلیکشن ہے وہ اگر ختم ہو جائے تو ٹیم کی پرفارمنس اچھی ہو سکتی ہے۔ بہت ہی بری صورتحال، بڑی پتھیٹک پرفارمنس۔ سب سے پہلے تو ٹیم کی پرفارمنس کو اگر آپ دیکھیں جی ان دا گراؤنڈ، تو ٹاس جیتا آپ نے، اور ٹاس جیت کے آپ نے ان کو کہا کہ آپ بیٹنگ کریں، چلیں ٹھیک ہے، کپتان نے فیصلہ کیا، اس کے ذہن میں کچھ ہوگا، تو جو فیصلہ کیا ہے اس کو پورا تو کرو یار، اس کو فیصلے کو ثابت تو کرو کہ میں نے دوست فیصلہ چیز کر سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ پھر ہم نے کل دیکھا جو میچ جس طرح سے ہوا، ٹیم نے جو فیلڈنگ کی اور کپتان نے جو فیلڈنگ سیٹ کی، کتنے کیچ ہوں گے جو چھوڑے ہوں گے انہوں نے؟ سر بہت سے چھوڑے ہیں، فیلڈ وہ تو ایسا کھیل رہے تھے جیسے بچوں کو کھلا رہے ہیں، یعنی کہ بہت ہی اعلیٰ لیول کی ٹیم، وہ گلی محلے کے بچوں کو پریکٹس کروا رہے ہیں۔ سر آج ہم اور یہ کیچ کی پریکٹس تک نہیں کر سکتے۔ سروے کرنے گئے تو لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ گلی محلے کی ٹیم لگ رہی تھی، نیشنل انٹرنیشنل ٹیم نہیں، وہ جہاں پہ شاٹ مار رہے ہیں وہاں پہ فیلڈر ہی نہیں ہے۔ جی یہاں پہ فیلڈر نہیں کھڑا کیا آپ نے، اور آپ نے جس طرح سے، اور پھر پاور پلے میں جو آپ نے ان کو موقع دیا کہ آپ کی دھلائی کریں، ٹھیک ہے، اور جس نے 40 بال میں 77 سکور کیا نوجوان،
مطلب یار اس طرح سے تو نہیں. چلے کر لیا تھا, آپ بھی آگے سے کچھ کر لیتے. آپ کے حالات یہ ہیں کہ آپ ایک ٹیم کے اندر 8 اسپنرز کے ساتھ اتر رہے ہیں. جی بالکل. کتنے اسپنر تھے؟ 8 بالرز تھے, 6 اسپنر تھے, 2 فاسٹ تھے, اور بیٹنگ دیکھیے, اور آپ کی بیٹنگ لائن جو ہے وہ تباہ حال تھی. جی بالکل. پھر آپ کی بیٹنگ آ گئی. جس طرح سے آپ نے کھیلا, جی بالکل, بابر اعظم سے لے کے اور تمام جتنے بھی ہمارے بیٹر ہیں, مجھے تو ویسے میں حیران ہوں. میں تو کہتا ہوں بابر اعظم بھی پتہ نہیں ہم کہاں پہ جیسے کہہ لیں کہ کرتے ہیں, جا کر کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں, پتہ ہی نہیں یار. دنیا میں لوگ کھیلتے ہیں, کھلاڑی کھیلتے ہیں, وہ اپنی کلاس کو مینٹین کرتے ہیں, اپنے لیول کو مینٹین کرتے ہیں, انہیں شرم ہی نہیں آتی ہے. یہ 4-5 اسکور پتہ نہیں کیا ان کی, میں کہتا ہوں گھٹی میں کوئی اس طرح کا جسے کہہ لیں کہ خباثت ڈال دی گئی ہے. یار یہ وہی ایک ٹیم جو ہے وہ 15 دن پہلے آسٹریلیا کو وائٹ واش کر. بالکل ایسے ہی بڑی ٹیم آسٹریلیا, اور وہاں پہ انڈیا کے سامنے جا کر آپ بھیگی بلی بن گئے. آپ کے پاس نہ آپ کے جو مسلز ہیں ان میں زور ہے, نہ آپ کی جو سائیکی ہے اس میں کوئی اسٹرینتھ ہے, نہ آپ کی جو فائٹنگ اسپرٹ ہے اس کے اندر کوئی چیز ہے, نہ آپ کے اندر ٹیم آپ کہہ لیں کہ ورک ہے. بالکل. اور پی سی بی کے چیئرمین صاحب وہاں بڑے تمتراک سے بیٹھے ہوئے میچ دیکھ رہے ہیں. شیم آن دیم آل. بہت شرمناک بات ہے, پوری قوم کے مرال کے ساتھ انہوں نے کھیلا ہے. لاسٹ ٹائم بات ہم کر رہے تھے, خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ بڑے پر امید تھے, بڑا ان کے چہرے پر چمک تھی. مجھے کہا تھا سر اس دفعہ ٹیم جو ہے نا وہ کچھ کر کے دکھائے گی. میں نے کہا یار بالکل کر کے دکھائے گی, ہر پاکستانی ہر دفعہ یہی سوچتا ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے, تو سوچتے تھے ہم ایسے ہی تھے. میں نے ہی بڑا سوچا, خواجہ صاحب نے ہی بڑا سوچا, اور ہم جیسے بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ سوچا. لیکن ہمارے کھلاڑیوں نے اپنی پورا زور لگا کے پوری ہمت سے ہمیں کیا سے کہتے ہیں شرمندہ کرانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. سر مقابلہ ہی نہیں کیا, 114 پہ آر ٹی مقابلہ کرنا اور 175 اسکور آپ نے بنانا ہے. تو مطلب کہ یہ جو ان کا کپتان کہہ رہا ہے کہ ہم نے 155 بھی ہمارے لیے بہت تھا. جی وہ کہہ رہے ہیں 155 بہت تھا, ہم نے 175 کر دیا, ہمارے لیے بہت بڑا سکور تھا. بالکل. یہ منہ لٹکا کے آرام سے 2 لفظ بول دیتے ہیں جی ہم پاورفل ہیں, پکڑ لے اس کو, اس کا یہ اٹ از ناٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی خوفناک آپ کہہ لیں کہ ایک ٹریک ریکارڈ بنتا جا رہا ہے اور پاکستان کے لیے. دیکھیں اتنا بڑا موقف ورلڈ کپ میں اختیار کیا پاکستان نے, بنگلہ دیش کے لیے اختیار کیا, آئی سی سی آ گئی. اب وہ سارے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ لوگ تھے جن کے لیے ساری منتیں کر رہے تھے, اور یہ بھی خود پچھتا رہے ہوں گے کہ نہ ہی کھیلتے تو اچھی بات تھی, 1 پوائنٹ تو مل جاتا ہے یا 2 پوائنٹ مل جاتے, ایسے ہی یا لوز ہو جاتے جو بھی تھا. اس طرح سے تو نہ جاتے. باہر کچھ نہ سمجھے کوئی, خدا نہ کرے کیا ہے وہ کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں. یہ تو ہماری عجیب کہ انہوں نے ذلت اور رسوائی کا ٹھیکہ لیا ہے. سر یہ فیلئر کہاں آتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ خاص طور پر جب میچ ہو, 3 سال قبل ہم نے ایک میچ جیتا تھا, اور پچھلے اگر 10 مقابلوں کی بات کریں تو اس میں 2-3 ہی ہم نے مقابلے جیتے ہیں. تو یہ ٹیم میں جو فیلئر ہے, مینجمنٹ فیلئر ہوتا ہے, کچھ ایک خاص لابی ہے پی سی بی میں جو اس چیزوں کو افیکٹ کرتی ہے. پتہ نہیں, میں کہتا ہوں کہ میرا کیا سے کہیں اس بات کے اوپر کہ ایک ٹیم ایک ٹائم کے اوپر ونڈرفل پلے کر رہی ہے, بالکل سر, اور دوسری ٹیم کے مقابلے میں جا کر آپ بالکل ہی بگوڑے ہو جاتے ہیں. ایسے ہی, اور بالکل ہی جیسے کہ نااہلی کی انتہا تک چلے جاتے ہیں. یا آپ نے کوئی شوق اٹھایا ہوا ہے یا قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے اس طرح سے ذلیل ہونا ہے, یا وہاں پہ کوئی انٹرفیئرنس ہوتی ہے, ان کے اندر لڑائی اڑا دیتے ہیں, یا کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے, یا کیا ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ, بٹ سچویشن از ناٹ کلیئر, سچویشن از ویری پیتھیٹک. بالکل بہت ہی افسوسناک, مایوس کن, ہوپ لیس ہے یہ صورتحال. یہ کتنی دفعہ آپ امید دلائیں گے اور باندھیں گے, یا پھر ایک ڈکلیریشن لکھ دیں دے کر سارے تحریری طور پر دے دیں جی انڈیا نے سے ہم نے ہارنا ہے. جی بالکل, بہت افسوسناک صورتحال ہے, دکھ ہوگا. جی ناظرین, پاکستانی قوم نے یہی کہا تھا ہمارے درمیان, یہی بات ہو رہی تھی کہ یار ہم جیت ہار کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں لڑ کے ہار جاؤ. مقابلہ تو ہونا چاہیے, مقابلہ تو کریں یار, اس طرح سے ون سائیڈڈ. جی بالکل ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ پاکستانی ٹیم جو ہے انڈیا کے خلاف بہت ہی پور ان کی پرفارمنس تھی, اور آگے ورلڈ کپ میں جیتنے کے لیے
ابھی نیبیا کے ساتھ میچ ہے، اگر پاکستان وہ ہارتا ہے تو پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو جاتا ہے، اگر جیتے گا تو سپر 8 میں جائے گا، سپر 8 سے جیتے گا تو پھر بھی انڈیا کے ساتھ ٹاکرا ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم نمیبیا کے ساتھ مقابلے پر آس امید لگا کے بیٹھ جی بالکل، اور ہمیشہ لگاتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے اوپر۔ اس میں نمیبیا کی میں خدا نہ خواستہ کوئی اس کو میں برا نہیں کر رہا، ہم اپنے لوگوں کے جو کرتوت ہیں ان کو انڈر بریکٹ کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔